मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब 18 से 21 आयत तक हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। आप सबको मसीह में सलाम और आप सबको बड़ा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे लिए आज की तिलावत मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत से लेकर 21 आयत का खुदा के कलाम में यूँ लिखा है। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दुस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वह इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्दुस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, इससे पेशतर के खुदा का कलाम जो खुदा ने मुझे दिया है मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं अपनी तरफ से और ARP चर्च की तरफ से आप सबको बड़ा दिन मुबारक कहता हूँ। खुदा आपको इब्लीस के बुरे मंसूबों से बचाए, हर तरह की बदी से बचाए और हर तरह की बीमारी से बचाए, और आप ईमान में हमेशा कायम रहें। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, आप हर साल इस मौका पर कलाम मुक़द्दस को ख़ुद भी पढ़ते हैं और आप मुख्तलिफ़ खुदा के लोगों से खुदा के कलाम को भी सीखते हैं। इस बार खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से हम 3 बातें इस विरद में से सीखेंगे। पहली बात जो हम सीखेंगे कि मुक़द्दस यूसुफ के पास कौन आया, ये पैगाम किसने दिया, ताकि उस जो पैगाम की सदाकत है हम उसके बारे में देख सकें। दूसरी बात हम सीखेंगे कि वो पैगाम क्या था, वो मैसेज क्या था, उस पर हम गौर करेंगे। और तीसरी बात कि उस पैगाम का जो तरीका है वो क्या है, इस पर गौर करेंगे। पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे कि अगर आप कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो लिखा है कि मुक़द्दसा मरियम के पास भी खुदा का फ़रिश्ता जबराइल फ़रिश्ता आया और मुक़द्दस यूसुफ के पास भी जबराइल फ़रिश्ता आया। और जबराइल फ़रिश्ते का काम और ड्यूटी अगर आपने देखनी हो तो बाइबल मुक़द्दस में इसका ज़िक्र मिलता है। जब ज़करिया काहिन कहानत का काम सर अंजाम दे रहा था तो मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब और उसकी 19 आयत में फ़रिश्ते ने कहा कि मैं जबराइल फ़रिश्ता हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ। वो अपनी ड्यूटी के बारे में बताता है, कहाँ से आया है ये बताता है और उसका काम क्या है ये बताता है कि मैं जबराइल फ़रिश्ता हूँ जो खुदा के हजूर खड़ा रहता हूँ। यानी खुदा जो हुक्म देता है, जो मैसेज पहुँचाना होता है, वो उसको उस मैसेज को वो आगे पहुँचाता है।
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا کا فرشتہ جو مقدس یوسف سے بات کر رہا ہے، اس کو جو میسج دے رہا ہے کہ مقدسہ مریم کو تو چھوڑ نہیں بلکہ اسے اپنے گھر لے جا، کیونکہ جو کچھ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے اور اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو یہاں پہلی بات جو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ جو پیغام کی اس میسج کی صداقت ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام جو مقدس یوسف کو دیا وہ کس نے دیا؟ ذرا زور سے بولے، کس نے دیا؟ جبرائیل فرشتہ نے۔ زور سے بولے، کس نے دیا؟ ابھی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے بولے، کس نے دیا؟ جبرائیل فرشتہ نے۔ یہ کہاں رہتا ہے؟ خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہے۔ کلام مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ خدا کا فرشتہ خود کہتا ہے کہ میں جبرائیل فرشتہ ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ تو اس کے پیغام کی صداقت یہ ہے کہ یہ فرشتہ اسی لیے مقرر ہے کہ خدا کے پیغام کو پہنچائے، اور یہ مقدس یوسف کے پاس بھیجا گیا ہے کہ اسے بتائے کہ وہ مقدسہ مریم کو نہ چھوڑے، کہ وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہے۔ لہذا خدا کے کلام میں جس میسج کی ہم بات کریں گے، آج جس پیغام کی ہم بات کریں گے، وہ مستند بات ہے، صداقت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، کسی زمین پر رہنے والے شخص کی بات نہیں ہے، یہ اس فرشتے نے پیغام دیا ہے جو خدا کے حضور، خدا تعالیٰ کے حضور کیا رہتا ہے؟ کھڑا رہتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو مجھے اس کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً اس میسج پر، اس کی صداقت پر یقین رکھے بغیر رہ نہیں سکتا ہے۔ دوسری بات کہ میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اب دیکھیں کہ نجات تو بہت ساری چیزوں میں درکار ہے، غربت سے نجات، بیماری سے نجات اور دیگر چیزوں سے نجات، لیکن یہاں خاص طور پر اس فرشتے نے خدا کی طرف سے جو پیغام لایا ہے، ایک مخصوص پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یہ بچہ جو روح القدس کی قدرت سے، یہ مقدسہ مریم جو حاملہ ہے، یہ بچہ پیدا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ تو یہ اس میسج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسیح خداوند گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں، معجزات کی بات ہے تو پرانے زمانہ میں، پرانے عہد میں انبیاء کرام بھی معجزات کرتے رہے۔ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو استعمال کر کے معجزات کرواتا رہا، اور اس طرح دیگر انبیاء کرام نے مردوں کو زندہ کیا، اور
طرح طرح کے معجزات کیے، لیکن گناہ معاف کرنے کا اختیار نہ کسی مقدسین کے پاس ہے نہ کسی انسان کے پاس، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیح خداوند کے پاس ایک مفلوج کو لائے تو لکھا ہے کہ مسیح خداوند نے اسے شفا دینے سے پہلے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو یہودی چلا اٹھے، فقی فریسی چلا اٹھے، یہ کفر بکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف کر نہیں سکتا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مسیح خداوند نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میں نے جان بوجھ کر یہ کہا ہے اس لیے کہ تم جان جاؤ کہ ابن آدم کو، یسوع مسیح کو گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جو میرا باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے، اور مجھے گناہ معاف کرنے کا کیا ہے؟ اختیار ہے۔ اور پھر اس عورت کو جو یسوع مسیح کے قدموں میں آ کر روتی ہے، مسیح خداوند اس عورت سے کہتے ہیں جا تیرے سارے گناہ، کتنے؟ تیرے سارے گناہ معاف ہوئے۔ اور یہ اس فرشتے کی جو میسج ہے مسیح خداوند نے اس کا ڈیمونسٹریٹ کر کے، مظاہرہ کر کے ثابت کیا کہ جبرائیل فرشتہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ میں طنز کے طور پر نہیں کہتا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ آج زیادہ لوگوں کی جو پریورٹی ہے وہ شاید گناہوں سے نجات کی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے کروسیڈ ہوتے ہیں ان میں مین چیز کیا ہوتی ہے؟ بیماری سے شفا، معجزات ہوں گے۔ اور میں اس طرح سمجھتا ہوں، آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں تو آپ کی مرضی ہے، اگر ایک انسان بیمار ہے وہ تندرست ہو جاتا ہے لیکن گناہ میں مر جاتا ہے، وہ ابدی ہلاکت میں چلا جائے گا۔ بیماری سے نجات کے میں خلاف نہیں ہوں، دکھوں سے نجات کے میں خلاف نہیں ہوں، بائبل مقدس خلاف نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح خداوند اس دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ انسان کو گناہوں سے کیا مل جائے؟ اگر بیماری سے نجات نہ بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پالوس موت تک بیمار تھا لیکن اسے گناہوں سے نجات مل چکی ہے، اس لیے وہ کہتا ہے میرا بڑا جی چاہتا ہے میں کوچ کر کے یسوع کے پاس جا رہا ہوں۔ اور وہ غریب لازر اس بیماری میں مر گیا ہے لیکن اسے گناہوں سے نجات مل گئی ہے۔ لیکن آج لوگ شاید اس بات کو نہیں سمجھتے۔ میں تندرستی کے خلاف نہیں ہوں، دکھوں سے نجات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ تندرست ہو جائیں، دکھوں سے آزاد ہو جائیں لیکن گناہ میں مر جائیں تو آپ کو ابدی ہلاکت سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اس لیے خدا نے جبرائیل فرشتے کو جو اس کے حضور کھڑا رہتا ہے بھیجا تاکہ یہ گڈ نیوز دے کہ میں اپنے کلمے، میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج رہا ہوں جو گناہ گار انسان کو اس کے گناہوں سے نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا ہے، وہ بے گناہ ہے، اور ضروری ہے کہ گناہ گار کی کفارے کے لیے بے گناہ مر رہا ہو۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ میسج ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا میں گناہوں سے نجات دینے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ
اور کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ کلیئر میسج ہے کہ یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے آیا ہے، نجات دہندہ ہے گناہوں سے نجات کے لیے۔ اب اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ پروسیس کیا ہے، کیسے گناہوں سے نجات ملتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے سزا سنائی، جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا تو سزا سنائی کہ سانپ مٹی کے بل چلے گا، عورت کو سزا سنائی کہ وہ درد ذیل سے بچے جنے گی، اور آدم کو سزا سنائی کہ زمین اس کے سبب سے کیا ہو گئی ہے، لانتی ہو گئی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ ابھی تک ایسے ہی چلتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ طنز کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، کیا نجات دی ہے اس نے؟ تو آئیں ہم اس پروسیس کو بھی دیکھتے ہیں جس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یسوع مسیح جب صلیب پر چڑھ کر مر گئے، دفن ہوئے اور جی اٹھے تو کس طرح نجات کے اس پروسیس کو انہوں نے پورا کیا۔ پہلی بات کہ مسیح خداوند نے پلنٹی آف سن، جو گناہ کی سزا تھی، بائبل میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت، موت ہے۔ تو مسیح خداوند نے وہ موت جو میری اور آپ کی تھی وہ اٹھائی۔ پلنٹی آف سن جو ہے، گناہ کی جو سزا ہے، موت، اس کو کیا کیا؟ برداشت کیا، کیونکہ ہم یہ کر نہیں سکتے تھے۔ میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص تھا جس نے 2 کرسمس کارڈ چوری کر لیے، اور وہ بے یارو مددگار تھا، نہ اس کا کوئی گھر، نہ اس کے پاس کوئی پیسہ، بالکل کنگلا۔ تو اس کے اوپر کیس رجسٹرڈ ہوا اور عدالت میں جج نے اس کو جرمانہ کر دیا۔ جب جرمانہ کیا تو وہ تھا ہی کنگلا، اس کے پاس کوئی تھا ہی نہیں۔ تو جو جرمانہ کیا جج نے، وہ جرمانہ خود کیا کر دیا؟ پے کر دیا، یعنی جسٹس کو بھی قائم رکھا، انصاف کو بھی، اور اس کو سزا بھی دے دی۔ اور اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے دیکھا کہ انسان اپنی ریاضت سے، اپنی نیکیوں سے، اپنی مذہبی رسومات سے وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو نہیں سکتا، تو اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو، اپنے کلمے خداوند یسوع مسیح کو اس زمین پر بھیجا تاکہ وہ گناہگار انسان کی اس گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھ کر مر جائے، دفن ہو اور جی اٹھے۔ تو اس طرح خدا ان لوگوں کو جو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ان کو راست باز ڈکلیئر کرتا ہے۔ سزا بھی گناہ کی دی، چونکہ انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خدا نے اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا اور وہ سزا اس نے اٹھائی، اور یوں عدل کا تقاضا بھی پورا ہو گیا اور سزا بھی۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اسے اپنا نجات دہندہ جب قبول کرتے ہیں، ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے بن جاتے ہیں۔ خدا کی عدالت سے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا جاتا ہے، ہماری جو پوزیشن ہے وہ خدا کے حضور ہم راست باز ہیں، اور ہم خدا سے بات کر سکتے ہیں، خدا سے رفاقت رکھ سکتے ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے جو جان دی اس کا پہلا سٹیپ ہے۔ دوسرا، پاور آف سن۔ پہلے ہم گناہ کے غلام تھے، ہم گناہ نہیں بھی کرنا چاہتے، تو ابلیس کا ہم پر یہ اختیار تھا کہ وہ ہم سے گناہ کرواتا ہے کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے مر کر جب جی اٹھے تو پاور آف سن کو بھی ڈسٹرائے کر دیا۔ اب جب خدا کا پاک روح ہے وہ ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم گناہوں پر کیا آئے؟ غالب آئے۔
تو پہلا سٹیپ مسیح خدا نے کیا کیا؟ مر کر اور جی اٹھ کر ہمیں جسٹیفائیڈ کیا، راست باز ڈکلیئر کر دیا۔ اب ہم خدا کی نظر میں گناہ گار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا ہے تو خدا کے حضور یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دے دیا ہے، اور اب خدا یسوع مسیح کی راست بازی کو ہمارے اندر دیکھتا ہے پوزیشن کے اعتبار۔ دوسرا سٹیپ کہ اب خدا جو ہے وہ پاور آف سن کو، یعنی مسیح خداوند نے پاور آف سن کو ڈسٹرائے کیا، اب ہر روز ہمیں پاک بنا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بے شک انسان ہوتے ہوئے آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن خدا کا پاک روح ہر روز آپ کو پاک بناتا ہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ چونکہ ابھی اس زمین پر پریزنس آف سن ہے، گناہ کی موجودگی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تو پھر ہم پریزنس آف سن سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے۔ پھر گناہ کی موجودگی نہیں رہے گی۔ اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا ہمارے سب آنسو پوچھ لے گا، وہاں نہ رونا ہوگا نہ ماتم۔ تو اس طرح یہ تیسرا سٹیپ بھی جب مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم خدا کے حضور ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے۔ اب چونکہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہاں گناہ موجود ہے، اور گناہ کی موجودگی سے آپ کو یقیناً آپ بچ نہیں سکتے ہیں، تو آپ پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، شیطان طرح طرح کے کام کرتا ہے جس سے ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم یسوع مسیح کے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ گناہ کی موجودگی بھی ختم ہو جائے گی، اور موت جو ہے اس کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر نہ موت ہوگی، نہ رونا دھونا، نہ ماتم، اور پھر ہم ہمیشہ 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 خدا ان کے پاس رہیں گے۔ سو یہ نجات کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سٹیپ ہے۔ اب بائبل مقدس کے مطابق آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ چیلنج یہ ہے کہ فرشتے نے کہا اس کا نام یسوع رکھنا، یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا دے گا؟ نجات دے گا۔ اب سوال یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی کہ مسیح خداوند اس دنیا میں وہ کام جو کوئی نہ کر سکا نہ کر سکے گا، صرف یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے کی قدرت رکھتا، اختیار رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ یقیناً بائبل مقدس کہتی ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اپنی زندگی اس کے حوالے کریں تو پھر ہم نجات یافتہ ہیں، پھر ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ شاید ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ہمیں گناہوں کی معافی مل گئی ہے تو پھر ہم کنٹینیو گناہ نہیں کرتے ہیں۔ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ کنٹینیو گناہ نہیں کرتا ہے، اور اگر میں اور آپ کنٹینیو گناہ کرتے جا رہے ہیں تو گڑبڑ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہم نے سچے طریقے سے توبہ نہیں کی۔ بے شک گناہ کی موجودگی ہے،
لیکن خدا ہمیں ہر روز پاک بنا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی ایک ہی گناہ کے ہیبچل ہو گئے، عادی ہو گئے ہیں، تو پھر لمحہ فکریہ ہے۔ یسوع مسیح اس لیے آیا کہ ہم گناہ کے غلام نہ رہیں، ہمیں گناہوں کی معافی مل جائے۔ اس نے گناہ کی پاور کو ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ اب خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے کسی گناہ کو اگر روکنا چاہے تو۔ اگر آپ کو سگریٹ نوشی کی عادت ہے، فرض کر رہا ہوں میں کوئی کہ آپ کہیں خدا سے کہ اے خدا، اے پاک روح میری مدد فرما کہ میں اس سگریٹ نوشی سے باز آ جاؤں۔ اگر آپ کو گٹکا کھانے کی عادت ہے یا اور چیزیں اس طرح کی کھانے کی عادت ہے یا شراب نوشی کی عادت ہے یا کسی اور چیز کی عادت ہے، تو آپ یسوع مسیح نے اس پاور کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ آپ مدد مانگیں خدا کے پاک روح سے کہ اے خدا کے پاک روح میری مدد فرما تاکہ میں اس گناہ سے چھوٹ جاؤں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا کی قدرت پر اور روح القدس پر کہ وہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اس گناہ سے کیا کریں گے؟ چھوٹ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا تو روح القدس کیا کریں گے؟ آپ اس گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، آپ کی دلچسپی ہوگی اس گناہ کو بار بار کرنے کی، تو خدا زبردستی کبھی کسی کو توبہ نہیں کراتا ہے۔ اور آج کا میسج جو اطلاق ہے وہ میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آج ایمانداری کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمزوری میرے اندر آپ کے اندر ہوگی، تو پہلی بات تو اس کمزوری کو مان لیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے گناہ کو تسلیم کرنا، تو اس گناہ کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد آج بے شک آپ یسوع مسیح کے ہیں، لیکن کہیں کہ اے خداوند میری یہ کمزوری ہے، یہ گناہ ہے جو میں بار بار کر رہا ہوں، لیکن آج میں تیرے کلام کے وسیلہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے سٹاپ کر دوں۔ آج کے بعد میں اس گناہ پر غالب آؤں، تو میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ خدا کا پاک روح آپ کی مدد کرے گا کہ آپ اس گناہ پر کیا آ جائیں گے؟ غالب آ جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ پاک ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اڑنے لگیں گے تو آپ مکمل کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ مسیح خداوند اس لیے اس زمین پر آئے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو راست باز ڈکلیئر کر کے پھر ان کی زندگی کو اس پروسیس کو پاک کرنے میں، اور پھر ایک دن اپنے پاس اس پاک آسمان میں لے جائیں۔ بائبل مقدس کے مطابق جو خدا کی حضوری ہے وہ مکمل پاک ہے، وہاں یہ لو شب نہیں ہوگا، یہ شادی بیاہ نہیں ہوگا۔ مسیح خدا نے فرمایا وہاں ہم فرشتوں کی طرح رہیں گے۔ بائبل مقدس میں آسمان پر جو خدا کی حضوری کا تصور ہے، یہ دنیاوی چیزیں وہاں نہیں ہیں، وہاں میاں بیوی، یہ رشتے، یہ لو، یہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں مکمل پاکیزگی ہوگی، ہم سب فرشتوں کی طرح ہوں۔ یہ صرف زمین تک ہے، لہذا خدا را یہ چیزیں جو ہی میں آج مروں گا آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہ ادھر رہ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جن کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے، مذہبی رہنما بھاگ رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آسمان پر ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے۔ بائبل مقدس کا جو آسمان ہے وہاں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، ہم وہاں پاکیزگی میں خدا کے ساتھ ہوں گے۔ یہ زمین پر چیزیں ہیں، لہٰذا ان چیزوں کی خاطر آپ خدا یسوع مسیح کو رد نہ کریں۔ آج موقع ہے کہ ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا، لیکن آج
اس بڑے دن کو اس طرح قبول کریں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے؟ زور سے بولے، کس کام کے لیے آئے؟ گناہوں سے نجات کے لیے۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، میں بیماری سے، دکھوں سے نجات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مسیح خداوند اس دنیا میں کس لیے آئے؟ زور سے بولے، کس لیے آئے؟ گناہوں سے نجات۔ اور اگر میں اور آپ مسلسل گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں 20 سال پہلے ایک کوئی فوتگی ہو گئی تو وہاں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو ایک آدمی آیا تو کہنے لگا جی کہ آدمیوں کو زناکاری بھی کر لیں تو معاف ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا غلط تعلیم دے رہے ہو؟ کہنے لگا جی پر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، میں مجھے بتا دیں ذرا پتہ۔ کہنے لگا دیکھو جی بائبل میں لکھا ہے کہ وہ عورت عین فعل کے وقت پکڑی گئی تو آدمی تو نہیں آیا، تو وہ تو عورت کو لے آئے۔ تو میں کہا وہ مکار تھے آپ کی طرح کے، کہ بائبل تو کہتی ہے کہ دونوں کو سنسار کر دو، لیکن وہ آدمی کو بھگا دیا، عورت کو پکڑ کر لے آئے۔ تو یہ تو ان کی ناانصافی تھی۔ آپ اس کو کس طرح کھینچ کر اس طرح کر رہے ہیں؟ تو یسوع مسیح نے تو بائبل مقدس بیان کر دیا کہ دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ یہ ان کی طرفداری تھی جس کو آپ یوز کر رہے ہیں۔ اور پھر مسیح خداوند نے اس عورت کو تو چھوڑ دیا یا چھڑوا دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ گو نو اینڈ لیو یور لائف آف سن، اب جا گناہ بھری زندگی کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ تو اس سے یہ گناہ ہو گیا، لیکن اب اس گناہ بھری زندگی کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ میرے عزیزو، ہم سب خطاکار ہیں، ہم سب سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے جائیں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے جائیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہوئے بھی ہیں تو آج یسوع مسیح کے وہ الفاظ یاد کریں، گو نو اینڈ لیو یور لائف آف سن۔ اب تو جا، لیکن اپنی گناہ بھری زندگی کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ اور یہی بات آپ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس عبادت کے بعد اپنے گھروں کو جائیں، لیکن اپنی گناہ بھری زندگی کو کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں، کیونکہ اس نے آسمان اس لیے چھوڑا کہ ہم گناہ کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں اپنی اپنی زندگی پر غور کریں، چیک کریں۔ میں خود کو چیک کروں، آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ کوئی عادت ایسی تو نہیں، کوئی نافرمانی گناہ ایسا تو نہیں جو آپ نے عادت بنا لیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع مسیح نے تو پاور آف سن کو ڈسٹرائے کر دیا ہے، لیکن آپ اس کو یوز نہیں کر رہے ہیں، اس کی پاور۔ آپ خدا کے پاک روح سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں کہ جو گناہ آپ سے سرزد ہوا آپ اسے چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ آپ کرتے جائیں۔ آئیں سب مجھ سمیت اپنا ہاتھ بلند کریں، دائنا ہاتھ بلند کریں، تاکہ آپ کو اقرار کرنے میں شرمندگی نہ ہو۔ سب اپنا دائنا ہاتھ بلند کریں اور آنکھیں بند کر کے خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھیں کہ کیا اب تک آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آج مسیح خداوند کہتے ہیں جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن اب گناہ بھری زندگی بسر نہ کریں۔ خدا کے حضور اقرار کریں اور معافی مانگیں۔ اے زندہ اور پاک خدا باپ، تیرے حضور ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہم گناہگار ہیں، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے، اور ہم تیرے بیٹے خدا یسوع مسیح کو از سر نو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔
اور آج اپنی زندگی تیرے بیٹے کے حوالے کرتے ہیں۔ تو پاک روح کی قوت سے ہمیں بھر دے تاکہ آج کے بعد ہم روح القدس کی ہدایت سے زندگی بسر کریں۔ یسوع مسیح کے عظیم نام سے مانگتے ہیں، آمین۔